पंडित जी से बात हुई मेरी, तो पंडित जी कहने लगे कि स्वर्ग नर्क जो है इसी धरती पर ईश्वर ने बनाया है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्पर सदा पराम शांतिम अष्टानम पराप्यसि स्वर्गम। दोस्तों बुजुर्गों, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों के अंदर भी जो जन्नत की सिफात बयान की गई है, यहाँ तो 70 हुरों का तस्करा है, वहाँ तो 700 और 1000 हुरों का तस्करा है। और जन्नत के बारे में बताया गया कि वो ऐसी जगह है जहां आदमी पहुंच जाए, शांतिम अष्टानम, वो अष्टान, वो जगह ऐसी है जहां शांति ही शांति है, कोई परेशानी नहीं है। एक पंडित जी से बात हुई मेरी, तो पंडित जी कहने लगे कि स्वर्ग नर्क जो है इसी धरती पर ईश्वर ने बनाया है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है। तो कहा कि नहीं, देखिए स्वर्ग उसके लिए है जिसकी मृत्यु हो गई, उसका अंतिम संस्कार किया जाए तो चंदन की लकड़ी से, घी से और आला चीज खुशबूदार वगैरह उसमें जो चीजें हो सकती है दे दिया जाए, तो उसके लिए स्वर्ग यही है। और नर्क किस लिए है? तो नर्क उसके लिए है कि जो मरा तो उसको कफन दफन नसीब न हो, ऐसी जो है वो या इसी लकड़ी उकड़ी से उसको जला दिया गया हो। तो हम कहें कि अच्छा ये बताइए कि दुनिया के अंदर होता है आम तौर पर जो हमारे भारत देश के नेता हैं वो सब भ्रष्टाचार हैं, है कि नहीं? भ्रष्टाचार हैं, अत्याचार करने वाले हैं, बलात्कार करने वाले हैं, क्या क्या सब अखबार के अंदर आ रहा है। बल्कि नेता के अलावा नेता के चापलूसी करने वाले, चमचागिरी करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, पर्चा दिखाने वाले, ऐसे ऐसे डुप्लीकेट बाबा सब हैं जो क्या है कि उल्टी सीधी हरकत करते हैं। और क्या क्या आसाराम, बाबा राम रहीम और कौन कौन क्या क्या सब है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं जब वो लोग तो मरते हैं तो काफी सोशल मीडिया पर इस पर उस पर और कहां कहां की लकड़ी और कहां कहां का खुशबू और कहां कहां का घी देकर के उनको जलाया जाता है। और इसी भारत देश का एक गरीब आदमी, ईमानदार आदमी वो मरता है तो उसका कहीं कोई तस्करा नहीं होता। तो आप क्या कहेंगे कि ये बेचारे गरीब के लिए नर्क हो गया? तो वो पंडित जी बेचारे लाजवाब हो गए और कोई जवाब नहीं दिए। हमने कहा देखिए पंडित जी साहब, अगर स्वर्ग इस धरती पर होता तो वेदों के अंदर, गीता के अंदर जो बताया गया है उसकी सिफात बयान की गई है कि अगर आदमी वहां पहुंच जाए तो उसकी सारी हाजतें और सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। तो आप ऐसा कीजिए कि मेरी गाड़ी ले लीजिए, मेरा घर ले लीजिए, मेरी दुकान, मेरा मकान, सब कुछ ले लीजिए और वो जगह आप हमको सिर्फ पांव रखने की दे दीजिए। जहाँ मैं पहुंच जाऊं तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, हर तमन्ना पूरी हो जाए, दिल की हर आरज़ू की तकमील हो जाए, वो कोई जगह है तो आप दे दीजिए। तो वो खामोश हो गए और कहा नहीं है। मैंने कहा कि देखिए पंडित साहब, असल में होता ये है कि ईश्वर जो हम सब का मालिक व खालिक है, पालनहार है, परवरदिगार है, उसने इस धरती को रोज़े जज़ा नहीं बनाया, बदला देने की जगह नहीं बनाया, बल्कि इसको एग्जाम हॉल बनाया है। वर्ल्ड इज एग्जाम हॉल और परीक्षा भवन बनाया है। धरती क्या है? परीक्षा भवन है। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला इंसान का, जिन्नात का परीक्षा लेता है, इम्तिहान लेता है। 27वें पारे के अंदर इरशाद फरमा दिया गया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि ऐ इंसान, ऐ जिन्नात, मैंने तुम्हारी तख्लीक इसलिए की है कि तुम मेरे बंदा बन करके रहो, मेरे गुलाम बन करके रहो। जो मैंने तुम्हें आदेश दिया है, जो मैंने तुम्हें हुक्म दिया है, जो मेरा ऑर्डर है उसका पालन करो, मेरे हुक्म की तकमील करो, तब तुम्हें सफलता मिलेगी। और यही आदेश हमारे हिंदू भाइयों की जो किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली, आसानी से दुकान के अंदर मिल जाती है, उसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। हमारा एक मदरसा ऑनलाइन चलता है। जब सब मदरसा बंद हो गया था कोरोना काल में, तो हमारे असातिज़ा ने कहा कि ऐसा है
کہ اب تم آن لائن کچھ کرو اور آن لائن تعلیم کو عام کرو. تو 6 مہینے کا دعوتی تربیتی چترویدی کورس کے نام سے چلتا ہے، جس میں وید گیتا، قرآن، حدیث، سنسکرت، انگلش سب کو بنا کر کے جو ہے بہترین، جیسے محرم کا کھچڑا ہے اس سے اچھا کھچڑا وہ بنایا گیا ہے. تو محرم عاشورہ میں تو اچھا کھانا لوگوں کو اس دن حدیث کے اندر ترغیب آئی ہے، کھلانا چاہیے. یہ تو شیعہ حضرات کی طرف سے کچرا اور کھچڑا جمع ہو گیا ہے سننے کے اندر، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نیپال سے پڑھ رہے تھے، عالم دین ندوی تھے، اور نیپال کی جو سب سے بڑی جامع مسجد ہے کاٹھمنڈو کے اندر، وہاں کے وہ امام ہیں، وہاں 3 امام صاحب ہیں. تو وہ کتاب خریدنے کے لیے گئے شریمد بھگوت گیتا، تو دکاندار اس کو دیا نہیں. تو وہ ان کو فون کیے کہ ہم کو کتاب دکاندار جو ہے نہیں دے رہا ہے. تو ہم کہیں کہ ایسا ہے کہ ان سے آپ پوچھئے کہ گیتا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اس کے اندر کتنے شلوک ہیں اور کتنے منتر ہیں. جیسے قرآن کریم کے اندر سورتیں ہوتی ہے، آیتیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر بھی ہے. تو میں نے کہا کہ آپ ان کو بتائیے گا کہ شریمد بھگوت گیتا کھول کر کے دیکھیے، اس کے اندر مکمل 18 ادھیائے ہیں. آواز میری پہنچ رہی ہوگی، ہندو بھائی سن رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ سے بھی پوچھ دیں، کوسچن کر دیں. آپ ان کو بتا دیں گے کہ پورے شریمد بھگوت گیتا کے اندر 18 ادھیائے ہے، 18 چیپٹر ہے اور 700 شلوک ہے. کتنے شلوک ہیں؟ 700 شلوک ہیں. اس کے بعد 2-4 شلوک ہم اس کو بتا دیے، وہ یاد کیے ہوئے تھے. ہم کہے جائیے ان سے سوال کیجئے گا اور ان کو کچھ سنا دیجئے گا. جب وہ گئے دوسرے دن کتاب خریدنے کے لیے، تو پھر وہ ان کو کہے کہ میں کتاب تو نہیں دوں گا. تو بتائے کہ میں گیتا پڑھتا ہوں اور آپ گیتا کے بارے میں کیا جانتے ہیں. وہ 2-4 شلوک سنایا تو بیچارہ بڑے مان سمان کے ساتھ اس کو بیٹھایا، پانی وانی پلایا اور کتاب اس کو جو ہے دے دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہے دوست بزرگوں. کون بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے. یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. اس لیے دوست بزرگوں، میں عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ یہ دھرتی پریکشا بھون ہے. میں نے پنڈت جی کو بتایا کہ یہاں ایشور ہم لوگوں کو کچھ چیزیں انعام کے طور پر دیتا ہے اور کچھ چیزیں امتحان کے طور پر نہیں دیتا ہے، اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے. اور جو امتحان جتنا لمبا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی سہولتیں ملتی. جیسے کوئی امتحان 1 گھنٹے کا ہے، آج کل تو نیٹ کا ایگزام اور بی پی ایس سی یو پی ایس سی سب مشکوک ہو گیا. اللہ ہی رحم کرے، کیا کیا سب گھوٹالے ہو رہے ہیں اور کیا کیا سب آ رہے ہیں. جبکہ اس کے لیے طلبہ کتنا سنگھرش کرتے ہیں، کئی سالوں سال تک محنت کرتے ہیں. لیکن کیا کیا جائے، کچھ ایسا ہی معاملہ ہمارے بھارت دیش کا ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ اس پر خاص اپنا دیا اور کرپا کرے کہ بھارت دیش ہمارا پھر سے سونے کی چڑیا بن جائے. دوست بزرگوں، محبت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، چاہت کا گلدان بنانا ہے ہم کو، دنیا کا سلطان بنانا ہے ہم کو. ہر مذہب کے لوگ جہاں بے خوف کیے ایسا ہندوستان بنانا ہے ہم کو. تو یہاں سے یہ پیغام لے کے جانا ہے کہ پھر سے ہم اپنے بھارت دیش کو کیا ہے سونے کی چڑیا بنائیں اور وشو گرو بنائیں، مہان بنائیں انشاءاللہ. تو میں نے عرض کیا کہ جو امتحان جتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے اس کے اندر اتنی سہولتیں دی جاتی ہے. 1 گھنٹے کا ایگزام ہوتا ہے تو کوئی سہولت نہیں ملتی. 1 دن کا امتحان ہوتا ہے تو کھانے پینے کی بھی سہولت ملتی ہے، سونے اور آرام کرنے کی بھی سہولت ملتی ہے. 10 دن کا ایگزام ہوتا ہے تو 10 دن کی ایک ترتیب ہوتی ہے. 1 سال کا ایگزام ہوتا ہے تو 1 سال کی ترتیب ہوتی ہے. تو ہمارے اور آپ کا جو ایگزام ہے وہ کیا ہے، پوری جیون پوری زندگی کا ایگزام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جیون کے ایگزام میں، جیون کے پریکشا میں اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کا بھی موقع دیا، کھانے کمانے کا بھی موقع دیا، رہنے سہنے کا بھی موقع دیا، گھومنے کا بھی موقع دیا اور یہ جلسہ جلوس کرانے کا بھی موقع دیا. ہر جگہ امتحان ہوتا ہے. جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے اہل جہاں سے، جو کچھ تو کرتا ہے چھپ کے
اہل جہاں سے، وہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، وہ دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ آپ پریکشا بھون ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ کوسچن کا آنسر لکھتا ہے، کوئی صحیح صحیح لکھتا ہے، کوئی غلط غلط لکھتا ہے، کوئی کٹم کٹی کر دیتا ہے، کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کر دیتا ہے۔ جو ایگزامنر ہوتے ہیں وہ گھومتے رہتے ہیں، ممتحن ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں، لیکن روکتے نہیں، ٹوکتے نہیں، بتاتے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ روکنا ٹوکنا یہ تو کلاس کے اندر ہوتا ہے، یہ تو درجہ کے اندر ہوتا ہے، وہ تو ایگزام ہال ہے۔ ایگزام ہال کے اندر اسٹوڈنٹ اپنے دماغ سے لکھتا ہے۔ دوستو بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن وہ روکتا نہیں ہے، بلکہ رسی ڈھیلی کر دیتا ہے کہ بڑھو کہاں تک بڑھو گے۔ جب وقت متعینہ آ جاتا ہے پھر وہ رسی کھینچتا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ پھر رسی کو وہ کھینچتا ہے تو ایک سیکنڈ نہ آگے ہوتا ہے، ایک سیکنڈ نہ پیچھے ہوتا ہے۔ دوست بزرگوں، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج یہ تو کل ہماری باری ہے۔ جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں، جو کچھ کرنا ہے کر لے دنیا کے اس چمن میں۔ پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں، پھر وقت نہ ملے گا جب لاش ہوگی کفن میں۔ اور آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ تو ہمارے جو جیون کا ایگزام ہے یہ موت تک چلے گا۔ اب ہم کو اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزارنا ہے، اور جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا انعام اللہ تعالی مہا پر لے قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ اور وہ فرما دیا گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا، کوئی پنیہ کرم کرے گا، وہ بھی اس کو وہاں پر لے دیکھ لے گا۔ اور ذرہ برابر کوئی شر کرے گا، کوئی پاپ کرے گا، کوئی برائی کرے گا، اس کو بھی وہاں دیکھ لے گا۔ دوست بزرگوں، تو یہ برائی اور شر کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز کرنے کے لیے رکھا ہے۔ خلق اللہ الانسان وہداہ النجدین۔ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد 2 راستے ہمارے سامنے رکھ دیے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک سورگ کا راستہ ہے، دوسرا نرک کا راستہ ہے، ایک اللہ کے نبی والا راستہ ہے، دوسرا ابلیس والا راستہ ہے، ایک اللہ کے جو پیارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے ان کا راستہ ہے، دوسرا راستہ وہ یہودیوں کا راستہ ہے، نصرانیوں کا راستہ ہے، ظالم و جابر کفار و مشرکین کا راستہ ہے۔ دوست بزرگوں، ایک راستہ ہے جو اللہ والوں کا راستہ ہے، بزرگان دین کا راستہ ہے، علماء کرام کا راستہ ہے، اچھے اچھے شعراء کرام کا راستہ ہے جو آپ کو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے جو کیا ہے؟ مشرکین کا ہے، فساق کا ہے، فجار کا ہے، منافقین کا ہے، عبداللہ بن سبا کا ہے، ابو جہل کا ہے، ابو لہب کا ہے، عتبہ کا ہے، شیبہ کا ہے، اور یہ راستہ آپ کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اب آپ کو غور کرنا ہے کہ ہمارے جیون کی جو گاڑی ہے وہ جنت والے راستے پہ جا رہی ہے یا جہنم والے راستے پہ جا رہی ہے۔ پھوک پھوک کر قدم رکھنا ہے۔ یا شاسترا بیدی متسرجیا ورتتے کام کارتہ نس سدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتیم۔ سکھ اور پرام گتیم، شانتی کی زندگی اگر چاہتے ہو تو شاستر کے انوسار جیون ویتت کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی آکاشی پستک، انتم پستک پوتر قرآن کے مطابق گزارنی پڑے گی، تب تمہارے آتما کو شانتی ملے گی، سکھ ملے گا، چین ملے گا، دل کو قرار ملے گا۔ اور اگر منمانی زندگی گزارو گے تو نہ سکھ ملے گا نہ چین ملے گا۔